अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली टॉप न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं खान साहब के एक बहुत प्यारे लवर जो कि प्रोफेशनली जो हैं वकील हैं और खान साहब की मोहब्बत में एक किताब नहीं किताबों पे किताबें लिखने का शौक़ रखते हैं जो हमारी आने वाली नस्लें बहुत सदियों तक उनको पढ़ती रहेंगी। एक खान साहब की पैदाइश से लेके अब तक का सफ़र, बचपन से लेके जवानी से क्रिकेट के बाद पॉलिटिक्स से लेके अब जेल तक का सफ़र उन्होंने अपनी किताबों में इस तरह उसको अक्समन किया है कि जो मेरे जैसा नचीज़ बंदा भी उसको अच्छी तरह से समझ सकता है। इनसे मिलते हैं और इनका नाम है एडवोकेट अरशद भट्टी और इन्होंने खान साहब की मोहब्बत में कितना आगे गए और क्या क्या कुछ खान साहब के सरपरस्ती में इन्होंने किया, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर बताइएगा, ये मोहब्बत खान साहब की मेरा कप्तान, ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, आप मेरी विंडो में भी देख सकते हैं मेरा कप्तान, ये इनकी मोहब्बत है जो खान से है। जी कैसे ये सोचा कि खान से ये इश्क भी हम कर लें? देखिए जी, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, ठीक है जी, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मेरी प्रैक्टिस है जी। तो हमारे पास टाइम ज़रा कम होता है कि हम ज़्यादा जलसों में पार्टिसिपेट कर सकें या कोई तरीके से बनते हैं लेकिन वो कम होता है जी। तो खान साहब की जो एक स्ट्रगल थी, मैंने कोशिश की है कि उसको एक किताब की सूरत में तरतीब दिया जाए ताकि आने वाली नस्लें उनके लिए ये आसानी हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि जब खान साहब एक तारीख चला रहे थे उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, कौन कौन उनके साथ खड़े थे, किन लोगों ने उनसे बेवफाई की, वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी इस किताब में उनको शामिल किया गया। क्योंकि उनके बारे में आम तो यही एक तासर है कि वो क्रिकेटर थे, क्रिकेट से वो सियासत में आ गए और वज़ीर आज़म बन गए। हालांकि ये बड़ा एक प्रोसेस है, बड़ा लंबा मरहला है जो उन्होंने तय किया है। दूसरा सवाल आपने किया मुझे कि उन्होंने एक आपने किताब लिखने का आपको सोचा कैसे हाँ, बात ये कि खान साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी ज़िंदगी सारी हमारी आंखों के सामने है। वो ऐसी हस्तियां हैं हमारी लाइफ में जिनको हमने देखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है, जिनमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमने उनको देखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा, ठीक है जी। और अपना उलमा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनको हमने पढ़ा देखा नहीं। लेकिन इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको हमने अपनी पूरी होशो हवास में अपनी जवानी में उनको लाइफ हमारे सामने है, कोई चीज़ हमसे पोशीदा नहीं है। तो एक वो ध्यानदार है, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं और उन्होंने किया, करके दिखाया, ठीक है जी। 1980 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था कैंसर हॉस्पिटल का, लेकिन वो जब सारी चीज़ सामने आई तो वो उसको उन्होंने शुरू नहीं किया कि हम गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको नहीं बना सकते। एक प्राइवेट पर्सन ने जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं था लेकिन उसने दिन रात मेहनत करके लोगों से फंड इकट्ठा करके अपने सारे एसेट डोनेट करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जो हमारे सामने है। और यही उनकी अकीदत, अवाम से मोहब्बत, अवाम से कुछ करने का जो एक उनका है सिलसिला, वही सारी चीज़ें जो बंदे को इंस्पायर करती हैं और मेरी भी इंस्पायरेशन की यही वजह है। एक हमारे सामने नाज़रीन एडिशन है जो सेकंड एडिशन के तौर पे आएगा, मेरा कप्तान, उसका ये इन्होंने बायोग्राफी सारे जो डिटेल है इकट्ठी कर ली है और ये जल्द मंजर यहाँ पे आएगा और मार्केट में अवेलेबल भी होगा। अगर कोई आप पहले इस किताब को ख़रीदना चाहे तो इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो खान से इश्क करते हैं वो करोड़ों लटाते हैं, सिर्फ 2000 रुपये है पाकिस्तानी रुपीज़। ये बताइएगा मुझे कि आपने कहा खान साहब की स्ट्रगल, हॉस्पिटल और फिर सियासत तक का सफ़र, वो लोग जो सियासत में खान साहब को ना आने पे जो है ना अप्रिशिएट करते थे और आने पे नापसंद करते थे, हत्ता कि ये भी कहते हैं कि खान साहब वज़ीर आज़म तो क्या शेरवानी का बटन भी हम नहीं देंगे। कैसे उनको पीटा, कैसे उनको धोया और कैसे उनकी सियासत खत्म की, इस पे बात करें। देखिए इसमें दो तरह के लोग जी। कुछ लोग थे वो थे जब खान साहब पॉलिटिक्स में आए ना तो उनको पता था कि यहाँ के जो इस मुल्क की जो हिस्ट्री आ रही थी कि एक ध्यानदार लोग शख्स को ही आगे नहीं आने देंगे, लेकिन वो इन गुड फेथ कह रहे थे खान साहब आप चैरिटी के काम करें, आप अपना इस फील्ड में ना आए, ये उनका इन गुड फेथ था। दूसरा जो कहते हैं बटन नहीं देंगे, ये उन्होंने वो तो ठेकेदार समझे ना अपने आप को, ये जगीर है, 25 करोड़ की आवाम भी हमारी जगीर है, हमारी पॉकेट में, और इस 25 करोड़ ने उनको साबित कर दिया 2024 के इलेक्शन में कि ये जगीर किसकी जी। बटन तो क्या दे दिया बटन क्या उनको वो बटन भी उनसे छीन लिया, सब पार कर दिया हमेशा के लिए।
تو یہ تو عوام کی مرضی ہوتی ہے، عوام کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اور وہ جو بھی ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے ان کے لیے کچھ کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خان صاحب کے ساتھ ہمدردی آپ کہہ رہے ہیں، یہ وہ جو آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے پاکستانی عوام کو سڑکیں دے دی، یہ دے دیا، وہ دیا، وہ کہتے ہیں خان نواز شریف کی جو ہے نا محبت دلوں سے نہیں نکلتی۔ تو دنیا نے تو اب پاکستانی عوام جن کو ہم دنیا کہتے ہیں انہوں نے سارا کچھ خان صاحب کے لیے کر ڈالا، جیلیں بھی برداشت کر لی۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں سڑکیں کدھر گئی ہیں، جی موٹر وے بنایا، جی کیا کسی نے اپنی جیب سے بنایا تھا؟ ہم چندہ اکٹھا کر کے ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی بالکل۔ اگر یہ پاکستان کے پاکستانی قوم کے پیسوں سے بنایا تو اسی کو کلیم کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات میں بتاتا ہوں کہ سڑکیں اس ملک کے لیے جو سڑکیں بنی تھیں جب پاکستان بنا ہے 1947 میں، اس وقت ہر چیز یہاں بنی تھی۔ یہ وہ ملک ہے جس کا عدالتی نظام بھی اس وقت موجود تھا، وہی ہم چلا رہے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کا ٹرین کا نظام موجود تھا اور آج تک وہی ہم نے اس میں تبدیلی نہیں کی۔ یہ وہ ملک ہے جب یہ بنا تھا تو ان کے پاس پولیس کا نظام تھا، یہ پولیس وہی اسی پیٹرن پہ چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ نظام ملک ہے جس میں ڈاک کا نظام تھا اور وہی ڈاک کا نظام ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جب پاکستان بنا تھا تو ایشیا کا سب سے اچھا جو ایریگیشن سسٹم ہے، نہری نظام ہے، وہ اس خطے میں موجود تھا، اس میں ہمیں تبدیلی نہیں کی۔ 40 سال ہو گئے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ 40 سال ان دو خانوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو بتا دیں، ہمیں تو کچھ نہیں نظر آتا۔ یہ لاہور میں بیٹھے ہیں نا، یہ گنگا رام ہاسپٹل کس نے بنایا تھا؟ گلاب دیوی کس نے بنایا تھا؟ جنرل ہاسپٹل کب بنا تھا؟ جنرل ہاسپٹل کب بنا تھا؟ کوئی چیز انہوں نے بنائی؟ صرف ایک ٹرین بنائی جس کی میٹرو بنائی ہے شہباز شریف نے، جس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سارے شہر کو کنگلا کر دیا، کنگال کر دیا۔ اگر اتنے پیسوں سے ہی پورے پنجاب کی سڑکیں بن سکتی تھی، تو ان کے پاس بھی یہ نہیں ہے، صرف ایک کمپنی کی طرح چلانا چاہتے ہیں، وہ کمپنی اب بات ختم ہوگی۔ اچھا، خان صاحب سے آپ کا عشق ہے، آپ نے خان صاحب کی تصویر ساتھ میں رکھی ہوئی ہے، کیا کیا خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں کیا کیا ان کے جو ہے نا آپ کو مرشد کے دیدار میں کیا کیا پایا محبت میں؟ ہاں دیکھیے، خان صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو بھی شخص ایک دفعہ ان سے ملاقات ہو جاتی ہے نا، تو وہ اتنا امپریس ہوتا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان سے ملے۔ حالانکہ میری ملاقات میں نواز شریف سے بھی رہی، بات کر رہی تھی کہ خان صاحب سے ملاقات کب ہوئی۔ خان صاحب جب انجرڈ ہوئے، جب ان پہ قاتل ہونا ہوا وزیر آباد میں، تو اس وقت یہ کتاب بھی پرنٹ ہو کے آ گئی تھی، تو پھر خان صاحب سے ملاقات کے لیے ہم لوگ گئے۔ خان صاحب سے ہم نے کتاب گفٹ کی، اس پہ انہوں نے سگنیچر بھی کر کے دی، یہ میرے پاس اس کتاب پہ آٹوگراف بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ان کی مہربانی تھی۔ اور انہوں نے ساتھ اپنی تصویر بنائی ہے، ساتھ جو پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ان سے ٹائم تھا تقریباً 2 بجے کا دن کا، جو اپائنٹمنٹ تھی، تو رش بہت تھا ان دنوں، دنیا دور دور سے آ رہی تھی، ڈیلیگیشن آ رہے تھے، انٹرنیشنل ڈیلیگیشن تھے، میڈیا تھا، وہ ٹائم بڑی مشکل میں رہا۔ رات میں 10 بجے ملاقات ہوئی، تو جب 10 بجے ہم لوگ گئے ہیں تو خان صاحب اس وقت بھی ہے شاہ تھے، فریش تھے بالکل، تو کمال کیا آدمی، جو بھی بتائی تو خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے نا، تو اس کا دل جاتا ہے کہ بار بار ملاقات ہوتی ہے۔ میں اتنی قریب سے ہائی کورٹ میں خان صاحب کے ساتھ ہیئرنگ پہ ساتھ ہوتی تھی، تو اس کے بعد پھر جب خان صاحب آتے تھے کورٹس میں جاتے، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، ان کے ہر اپنے طریقے ہم جاتے ہیں، تو پھر جو وہاں جب پابندی لگی تھی، کوئی پہنچ نہیں جال سے، تو ہم لوگ پھر بھی وہاں جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے خان صاحب سے۔ اچھا، خان صاحب 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد خان صاحب پہ اتنے بوگس جو ہے کیس بنے، 2002 ہو گئے، اس وقت خان صاحب جیل میں ہیں۔ خان صاحب کی جو MP ہے، میں نے جو نئی ایک ہمارے الیکشن کے بعد ہماری جو پارٹی ہے وہ 70-80 سیٹیں ملی، جو کہ 182 کے راؤنڈ اباؤٹ ہماری سیٹیں تھیں۔ کیا خان صاحب کے لیے اس اسٹرگل میں کمی آ گئی ہے کہ کوئی اس طرح کا ہائی لیول کا پروٹیسٹ نہیں نظر آ رہا؟ نہیں، وہ پروٹیسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ پروٹیسٹ کے لیے ابھی خان صاحب نے کوئی کال بھی نہیں دی، جب خان صاحب کال دیں پروٹیسٹ ہو جائے گا۔ پنجاب کی جو بات ہے، پنجاب کی تو ساری لیڈرشپ جو ابھی بھی جیل میں ہے، دیکھیں کہ جو اپنا اعجاز چودھری صاحب ہیں وہ میں لیڈرشپ میں ہیں، ٹھیک ہے، محمود رشید صاحب ہیں وہ لیڈرشپ میں ہیں، سرفراز چیمہ صاحب وہ میں لیڈرشپ میں ہیں، یاسمین راشد ہیں وہ پریزیڈنٹ پنجاب کی، وہ سارے تو جیل میں ہیں، تو جیل سے یہ لوگ باہر ہوں گے تو وہ لیڈ کریں گے نا۔ باقی وہ کال بھی کوئی نہیں خان صاحب کی طرف سے آئی، باقی تو اسی طرح ہی ہے، بلکہ وہ جو لوگوں کا جو ایک سلسلہ محبت کا وہ تو بڑھتا جا رہا ہے،
نہیں آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. جیسے ہمارے ایم این اے ایم پی اے جو جیتے ہوئے لاہور میں پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہیں, جو ہماری وفاق میں بیٹھے ہیں, کیا ان لوگوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ عوام جس طرح تل ملا رہی ہے جس بات میں بیٹھے ان کو سڑکوں پہ لائیں, 10 20 50 ہزار سڑکوں پہ آئے تو خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنا پریشر بلڈ کرنے کی طاقت نہیں ہے ان میں؟ ہاں ہے کر سکتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو سیاست دان ہے نا کسی بھی پارٹی سے, ٹھیک ہے, جب اس نے الیکشن لڑنا ہو اس کی فیلنگ کچھ اور ہوتی ہے, جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب وہ الیکشن لڑ لیتا پھر وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو انجوائے کروں, ٹھیک ہے. لیکن یہ خان صاحب کے نظریہ یہ نہیں ہے. خان صاحب کو پتہ ہے, وہ اندر بیٹھے ہیں, ایک ایک بندے کا اس کو پتہ ہے, ان کی سب کی سکروٹنی ہونی ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے وہ اسکریننگ پروسیس سے گزریں گے تو انشاءاللہ ایک اچھی جو ہے نا وہ ٹیم سامنے آئے گی. اور ابھی تو وہ لوگ بھی ہیں ہم جیسے جنہوں نے کوئی کلیم ہی نہیں کیا کہ ہمیں کوئی ہوتا چاہیے, کوئی ٹکٹ چاہیے, جو جیت بھی سکتے ہیں کر بھی سکتے ہیں, لیکن کلیم ہی نہیں کیا. 9 مئی کے بعد پارٹی جب بہت زیادہ کرائسس میں تھی تو وکلا نے پارٹی کو سہارا دیا کھڑا کرنے کے لیے. اگر 9 مئی کے بعد پٹے کھڑی ہوئی ہے تو صرف وکلا کے دم پہ کھڑی ہوئی ہے. کوئی لیڈر, کوئی ایم این اے ایم پی ہے اس وقت بل سے باہر نہیں آیا. جو ہی الیکشن اناؤنس ہوئے سارے بل سے باہر. اگر وہ لوگ جو ڈیزرو تھے ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں ملا, کیا وجہ ہے کہ اس میں ایک ہی بندے نے سب کو گھمایا؟ دیکھیے جو لوگ باہر آئے ہیں وہ خان صاحب کی کار پہ ہی آئے, ٹھیک ہے. جہاں تک ان پولیٹیکل لوگوں کا ہے تو وہ تو میں پہلے ہی آپ کو بتایا کہ جب انہوں نے ٹکٹیں لینی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ وہ مکھیوں کی طرح پیچھے گھومتے ہیں. جب وہ پروسیس ہو جاتا ہے تو پھر یہ انجوائمنٹ کی صورت میں ہوتے ہیں. لیکن یہ خان صاحب کے نظریے کے خلاف ہے. ان کا یہ نظریہ, ان کا نظریہ یہ ہے کہ ملک کے لیے سوچنا ہے, ملک کے لیے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو باہر آئیں گے, آنے والے آگے انشاءاللہ سارے پروسیس ان کے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں جو بھی ہے. تو یہ جو مرحلہ تھا ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے تھا, سارا وہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, تو انہوں نے کمپلیٹ کر لیا. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے. کسی ان کو ایم این اے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ایم پی اے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس کو کہیں گے ایم این اے بن جائے گا, جس کو کہیں گے ایم پی اے بن جائے گا, لیکن ساتھ وہی چلے گا جو کام کرے گا. خان صاحب کہتے ہیں نظریاتی ورکر, اور میرا کمزور ورکر جو ہے اس کو پولیٹکس میں آنا چاہیے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسے والا جو ایک بہت زیادہ بینک بیلنس رکھتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. جو غریب ورکر ہمارے جیسا محنت کر رہا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جسے یہ کہنے کہ شہد کی دلدلیں جو ہیں خان صاحب کے ارد گرد پہلے دی, اب خان صاحب جیل سے باہر آتا ہے, کیا شہد کی دلدلیں پھر ویسے ہی ہوں گی؟ یہ تو ہوگا, یہ لوگ پھر آئیں گے. ابھی سے انہوں نے شروع کر دیا ہے. پہلے میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں. جی بالکل. آپ وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں جو ایسے تھا, وہ خان صاحب بہت اچھے تھے. تو جب آپ نے پریس کانفرنس دی, میں آپ کو بتا دوں فواد چودھری جو یہ اس وقت مین تھا, سب سے پہلے پریس کانفرنس نے کی. اور سب سے زیادہ جو ہم اس کی ہسٹری پڑھے تو مائنس عمران خان کے لیے یہ بندہ ایکٹر تھا. اب پھر اس نے دیکھنا وہ انوائرمنٹ بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے, ماحول بنانے کی. جی وہ آ رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں. بھائی نہ تو تیرے آنے سے انہوں نے جانا ہے, نہ جانا ہے, انہوں نے آنا ہی آنا. 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہے, کسی سہارے کی ان کو ضرورت نہیں. وہ تو بغیر سہارے کی ساری زندگی انہوں نے گزاری. وہ تو اپنے زور بازو پہ بات کرتے ہیں. آپ کے سیکنڈ ایڈیشن میں خان صاحب کے لیے دلچسپ بات لوگوں کو پڑھنے میں کیا ملے گی؟ دیکھیں یہ ہر چیز جو اس کتاب میں ہے نا وہ دلچسپ ہے. ہر چیز پہلے سے پہلے آپ کو نظر آئے گی. اور اس سٹائل میں جو ہے وہ مارکیٹ میں بکس نہیں ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی کسی کے خلاف ہے یا اس طرح کا کوئی نہیں. جو ایک ترتیب سے ہے, ٹھیک ہے جی, ترتیب سے ہے کہ جس طرح وہ پروسیس چلتا گیا وہ سارا ہم نے اسٹارٹ کیا. ساری اسٹرگل اس میں ہے. اب دو سب سے جو فیمس چیز ہے اس میں وہ 3 چیزیں اس میں ہیں, باقی ہر چیز ان کی فیمس ہے. 2019 میں جو انہوں نے قومی متحدہ کی نیشنل اسمبلی میں جو انہوں نے پیش کی تھی